बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतीब अहमद और नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी अदालत। नाज़रीन, हमारे मुल्क में चाहे वो कौमी सतह हो, सूबाई सतह हो या लोकल सतह हो, इस टाइम प्रॉब्लम्स का अंबार लगा हुआ है और बतौर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हर बंदे की ये जिम्मेदारी है जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लाए, उनको हाईलाइट करे, लेकिन वो प्रॉब्लम सामने आने चाहिए जो कि मेरिट पे हों, जस्टिफाइड हों और वेरीफाइड हों। आज भी इसी तरह से हम लोगों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उन पे रोशनी डालेंगे और उनके हल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ नाजरीन मेरे पैनलिस्ट में कारी राशिद साहब मौजूद है जो कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन के चेयरमैन हैं, उसके अलावा साबिक मेंबर जिला काउंसिल भी हैं। उनके साथ सरदार तोकीर साहब तशरीफ फरमा हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट और प्रोड्यूसर भी हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कारी साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो बजट पे बात होनी चाहिए। बजट 2024 का आ चुका है। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? इस बजट में क्या आवाम को रिलीफ मिला है या क्या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है या ये बजट IMF का बनाया गया बजट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतीब साहब, आपने बजट के ऊपर बात की, आपने खुद ही कह दिया कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये IMF की वही दस्तावेजात हैं, IMF की दी हुई गाइडलाइन है जिसको एज इट इज़ मनोअन पाकिस्तान के लिए मंजूर कर लिया गया। और जहाँ तक आपने बात की कि गरीब को कोई रिलीफ दिलाने की, तो ऐसे नज़र तो नहीं आ रहा कि गरीब को कोई रिलीफ मिलेगा। अलबत्ता जो एसेंशियल लाइफ सेविंग्स जो ड्रग्स हैं या मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी बेसिक चीज़ें, बेसिक अशिया हैं, ज़रिए अजनास से लेकर हर चीज़ तक, हर चीज़ की कीमत ये अवाम देखेंगे। ये जून का महीना ख़त्म होगा, जुलाई से इसके असरात अवाम देखना शुरू कर देंगे। आपने देखा पेट्रोल के अंदर लेवीज़ के इजाफा कर दिया गया और इसी तरह कोई चीज़ ऐसी नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, उनके ऊपर तो हाथ नहीं डाला गया, मगर जो गरीब मुलाजमीन थे 50,000 60,000 लाख रुपया सैलरी लेने वाले, उनके ऊपर बड़े बड़े मगरमच्छों से आपकी मुराद? ये चीजों को स्पेसिफाई करें ताकि पता चले कि कौन। देखे ना, IPs आपके बिजली के जो जिन लोगों ने कारखाने लगाए, आपने देखा वो लोग अभी तक इनसे मुस्तस्ना है। तो ये कौन लोग हैं? आपने देखा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। आप एक गरीब तो अगर माचिस की डिबिया लेता है उस पर भी टैक्स देता है। आप कहते हैं पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, जितना पाकिस्तानी कौम टैक्स देती है शायद किसी भी माशरे में इतना टैक्स नहीं लिया जा रहा। आप एक सिगरेट की डब्बी से लेकर हर चीज पे, एक माचिस तक, आप घी से लेकर हर चीज पे GST देते हैं। हत्ता कि जो बिजली का मीटर आपने खरीदा हुआ है आप उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। और इस टैक्स के एवज हमें सर्विसेज क्या मिल रही हैं? सर्विसेज जो मिल रही हैं, सर्विसेज मिल रही हैं। ये जो बेसिक आपका आइन है, आइन आपको कहता है कि यहाँ पर जब आपका बच्चा पैदा उसका होता है, उसके इलाज मुआवजा, उसकी तालीम, आपके माशरे की जो बेसिक उसकी रिस्पेक्ट, उसका इंसाफ देना। आज तक गवर्नमेंट ने बच्चों को तालीम फ्री दी है। आप देखें ना, माशरे में तालीम और सेहत, अब सेहत के आप हिसाब लगा लें कि सेहत के आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स बने हुए हैं, जो BHUs हैं, आप उनकी हालत ज़ार को देखें। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, चले, एक इमरान खान का एक बड़ा अच्छा इकदाम था कि सेहत कार्ड का इजरा उन्होंने किया, मगर सेहत कार्ड के इजरा के बाद क्या उसके अंदर जो होने वाली करप्शन थी, क्या उसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इन्होंने क्लियर किया? अवाम को ज़िंदगी की कोई भी बुनियादी ज़रूरियात, कोई भी बुनियादी सहूलियात ना दी जा रही हैं और ना ही अवाम को मुयसर है। गवर्नमेंट टैक्स की जहाँ पर डिमांड कर रही है तो उस टैक्स को ये लगाते कहाँ पे है? अवाम की फलाह के लिए उस टैक्स से कहाँ पर इन्होंने उसका इस्तेमाल किया? ये गवर्नमेंट की अय्याशियों के लिए और वज़रा मुशरा और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है या आपके दीगर जो अदारे हैं वो उनके ललित ललों में ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अवाम को क्या रिलीफ मिला? अवाम को कुछ भी नहीं मिला। और ये बजट कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, ये बजट IMF की डिक्टेशन पे। IMF जाहिर है कर्जदार कौम है, जिनसे ये कर्ज लेती है, फिर उन्हीं की माननी पड़ती है, उन्हीं की डायरेक्शंस पे चलना पड़ता है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सरदार साहब।
بلکہ منوہن چلنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ایک بندے سے آپ اگر ادھار لیتے ہیں تو بات تو پھر اس کی ماننی پڑتی ہے, اور پاکستان کو تو غالباً ناظرین اس ٹائم 9,000 ارب کے قریب جو ہے صرف وہ جو ری پیمنٹس کرنی ہے آئی ایم ایف کو اس میں جا رہا ہے. سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو؟ یہ جو ٹیکسز لگے ہیں اور اتنا زیادہ ٹائٹ کیا گیا ہے لوگوں کو, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے یا یہ پھر جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ڈائریکٹڈ ایک گائیڈ لائنز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جس وقت بجٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, جو بجٹ حکومت آتی ہے وہ پیش, بڑے مزے کی بات جاوید لطیف صاحب نے رات کو کہی کہ اختیار تو اس کا ہوتا ہے جو حکومت بنی ہے, بنتی ہے, جو بنائی جاتی ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. میرے حال میں آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو ایسا ہی جاوید لطیف صاحب رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جو حکومت بنائی جاتی ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اب معاشی جو حکومت بنائی جاتی ہے, جو حکومت بنائی جاتی ہے, جس طرح یہ بنائی گئی ہے نا, ظاہر یہ بھی بنانا نہیں چاہ رہے, انہوں نے خود کہا ہے. یہ حکومت, آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے بقول جاوید لطیف کہ یہ حکومت بنائی گئی ہے؟ انہوں نے خود کہا ہے. تو پچھلی حکومت بھی بنائی گئی؟ انہوں نے کہا ہم نہیں, پچھلی حکومت کی بات نہیں کر رہے, اس حکومت کی بات کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا جی ہم نہیں حکومت بنانا چاہ رہے تھے, زبردستی ہم سے حکومت بنوائی گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس کیا اختیار ہوگا, کیا ایجنڈا ہوگا, اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا, کون سی ٹیم ہوگی؟ آپ دیکھیں نا, وزیر خزانہ جو ہیں وہ امپورٹ کر کے آ گئے ہیں, ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی وہ ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کے وہ ہے نا بندے ہیں, اپوائنٹڈ ہے سارا کچھ. تو آئی ایم ایف نے کہا ہے نا کہ جی جو بجٹ, خود انہوں نے بھی مانا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف اپروو کرے گی تو یہ بجٹ لاگو ہوگا. اب بجٹ پہ آ جائے کہ اس میں ہوا کیا ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یا ملک کا ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس پہ ملک چلتا ہے نا. پاکستان ایک زرعی شعبہ ہے, زرعی پاکستان کے ملک ہے, اس پہ سارا چلتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے زراعت پہ کتنا ٹیکس لگایا؟ ٹھیک ہے, یا کچھ بھی نہیں لگایا. تو وہ کیوں نہیں لگایا کہ سارے بڑے یہ جاگیردار اور وڈیرے اور سپورٹ جو ان لوگوں کو کر رہے ہیں وہ سارے یہ لوگ ہیں. ظاہر بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, وڈیرے ہیں, سارا ان کا ہے نا. تو ان کو انہوں نے بالکل ریلیف دے دیا, کوئی ٹیکس اس پہ نہیں لگا. اب جو انہوں نے وہ سارا ٹیکس لگایا ہے وہ آ کے پڑا ہے پھر تنخواہ دار طبقے پر. اور کون سا طبقہ دار؟ یہ طبقہ خاص طور پر جو پرائیویٹ ہے. جو سرکاری ہے اس کی تو 20 سے 25% تنخواہیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں, ان کو تو مراعات ہے نا جی. لیکن آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ شعبے پہ جو ٹیکس لگا ہے وہ سارا ادھر آ گیا. اب یہاں پہ دو طریقے ہوتے ہیں, میں نے اگلے ایک پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ٹیکس لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ زیادہ سے زیادہ آپ ریونیو آپ گین کر سکتے ہیں. ایک ڈائریکٹ ٹیکس, یہ جس طرح سے انہوں نے لگایا ہے, اگر یہ پہلے سے لگا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ نہ لگائیں, اس لیے کہ وہ طبقہ پس جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیکس ریٹ کو یا اس کے ریشو کو کم کریں اور زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں لائیں. یہ ایک اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس جو اقدامات کرتے ہیں کسی ملک میں, لیکن وہ اس طرح ہوا نہیں ہے. تو اب جو ٹیکس آلریڈی دے رہے تھے انہی پہ ہی سارا وہ ٹیکس لگا دیا ہے. ابھی آپ دیکھیں بجلی کے اوپر انہوں نے فکس چارجز آپ کے لگنے جا رہے ہیں یہ 1 جولائی سے, تو 1000 روپے تک وہ فکس چارجز ہوں گے. وہ انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں جی, اتنے یونٹ, 200 یونٹ, 400 یونٹ, 600 یونٹ, اور اس طرح سے بنائے. یہ کس حساب میں؟ مجھے تو اس بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی. نہ ہی پاکستان کے لیے یہ کوئی بجٹ اچھا بجٹ ہے. لیکن گورنمنٹ کا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ کچھ آسٹیرٹی میئرز لے رہے ہیں, سادگی کی طرف جا رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے گورنمنٹ کی جو منسٹریز ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں جو کہ اس ملک پہ برڈن ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنے ایکسپینسز بھی کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے منسٹری ختم کرنے سے اور نچکاری کرنے سے, جسے پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں, وہ کرنے سے آگے 2 سالوں میں یہ سخت فیصلے کرنے سے ملک کی اکانومی بہتر ہوگی؟ سخت فیصلے ہوں گے جی, عوام کے لیے ہوں گے, سارا بوجھ عوام پہ پڑے گا. اب سادگی اپنائیں گے. میرے خیال میں 75 ارب روپے جو ہے وہ یہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے انہوں نے رکھ دی ہے. پارلیمنٹیرینز کے لیے؟ جی ہاں.
قاری صاحب 75 ارب روپیہ پارلیمنٹیرینز کے لیے رکھ دیا گیا بجٹ؟ سارے پورے اس کے پاس رہے گا کہ ان کے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوتے ہیں نا. نہیں اس پہ تو قاری صاحب کا بھی پوائنٹ آنا لے گے لے ضرور آپ لینا. ادھر انہوں نے سادگی کا کہا, ادھر سی ایم نے پی ایم ہاؤس کے لیے انہوں نے 34 کروڑ روپیہ ایک دم سے مختص کیا. بھائی اس کی تزئین و آرائش یہ شہباز صاحب کو پسند نہیں آ رہا, یہ کلر اس کو چینج ہونا چاہیے. 34 کروڑ روپیہ صرف پی ایم ہاؤس کی رینوویشن کے لیے, حالانکہ وہ آلریڈی ہمارے لیے تو ایک مال سے کم نہیں ہے نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں جی, شہباز صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ ٹھیک, یہ لائٹ ٹھیک نہیں ہے, یہ رنگ ٹھیک نہیں ہے, یہ پردے ٹھیک نہیں ہے, ان کو ٹھیک کرو, چینج کرو. کون سی سادگی؟ اچھا یہ صرف رینوویشن کے لیے, یا اس میں پی ایم ہاؤس میں چونکہ ویسے بھی بڑی ہائی لیول کی ڈگنیٹریز آتی ہیں, ارائیول نہیں تو پہلے کیا تھا, وہ کبڑ خانہ تھا کوئی؟ نہیں کبڑ خانہ تو نہیں تھا نا, پی ایم ہاؤس ہے نا وہ. نہیں خان صاحب تو یونیورسٹی بنانا چاہ رہے تھے. وہ تو نہیں بنی نا, وہ تو پروگرام پھر شیر افضل صاحب والا ہو گیا نا. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے ہم نے تو ابھی کو دیکھنا ہے نا. مطلب 34 کروڑ روپیہ اس کی رینوویشن پہ لگے گا, یہ بجٹ وہ مختص انہوں نے جی ہاں جی مختص کر دیا. اب مجھے آپ بتائیں کون سی سادگی؟ آپ دیکھیں نا, تو مراد دیکھیں بیوروکریسی کی مراد دیکھیں, ان کی کے پی میں تنخواہیں جی کتنے پر, قاری صاحب کو زیادہ اچھا معلوم ہے کتنے پرسنٹ انہوں نے تنخواہیں بڑھوا دی ہیں, اور مراد جو ہے وہ زیادہ ہاؤس رینٹڈ زیادہ کر. کون سی سادگی؟ یہ صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, اور اس ملک کے ساتھ یہ دشمنی ہے, اور میں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا. تو اگر چلیں اس پہ میں آتا ہوں, قاری صاحب میں آپ کا پوائنٹ لوں گا. سردار صاحب نے کتنے ارب روپیہ جی مختص کیا گیا؟ 75 ارب روپیہ پارلیمنٹیرینز کے لیے مختص کیا گیا. یہ کس مد میں مختص کیا گیا جی؟ سردار صاحب نے ابھی جس طرح فرمایا, شاید ان کے پاس یہ ڈیجٹس ہوں گے. بیسیکلی مطیب جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں, اب یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے. ترقیاتی کاموں کے لیے بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں, جو بیسک عوام کے بنیادی جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں. ہاں کوئی میگا پروجیکٹس ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ لیولز پہ میگا پروجیکٹس پہ جو پیسے رکھے جاتے ہیں, اب وہ پیسے پارلیمنٹیرینز کو دیتے ہیں, وہ تقسیم کرتے ہیں, اپوزیشن کا بھی حصہ ہوتا ہے, حکومت کا بھی حصہ ہوتا ہے, اس میں مختلف ترقیاتی کام ہوتے ہیں. مگر میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت کروں گا. انہوں نے پی ایم اور سی ایم کی بات کی, تنخواہیں بڑھانے کی بات کی. گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے 20 سے 25% اضافے کا اعلان کیا, اور ہماری کے پی کی گورنمنٹ نے 10% اضافے کا اعلان کیا گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز میں. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یہاں کے ایم پی ایز ہیں, جو یہاں کے مشیر ہیں, جو سوشل ٹک ٹاکرز ہیں, جو میڈیا پہ ان کو ایڈورٹائزنگ دے رہے ہیں, ان کے لیے ابھی آپ کو مشال یوسف زئی کی وہ جیو کی صحافی نے اس کو رپورٹ کیا کہ جی اس کے لیے کوئی 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی گاڑی پرچیز کی جا رہی ہے. کس کے لیے؟ مشال یوسف زئی وزیر اعلیٰ صاحب کی کوئی ایڈوائزر بنی ہے سوشل میڈیا کی. کے پی کی؟ جی کے پی کے. اچھا اچھا. کون سی گاڑی ہے؟ کوئی لگژری قسم کی گاڑی تھی, اور ان کے لیے اچھا وہ چیز میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گئی. کے پی کے گورنمنٹ اور پریس کلب پشاور, مطلب یہ جس گاڑی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ مشال یوسف زئی بقول آپ کے, کیا باقی صوبوں میں یا باقی علاقوں میں اس سے مہنگی یا ایسی گاڑی کسی منسٹر کے پاس نہیں جو آ گئی ہے یا پرچیز کر لی گاڑی گئی ہے, اس کا چلے مان لیتے ہیں گاڑی نوٹیفیکیشن آ گئی ہے, لیکن اس کو پھر ہم آپ کمپیریٹیو کہاں پہ آئی؟ ان کے حوالے ہو گئی ہے. جی ان کے حوالے ہو گئی ہے, انہوں نے چارج بھی لے لیا. وہ آج کل آپ کے نہیں گاڑی کا کہہ رہا نہیں, یہ ان کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے, بطور وہ جس پوزیشن پہ ہیں اس پوزیشن کے طور پہ اس پوزیشن کے لیے دی گئی ہے نا. ظاہر ایڈوائزر ٹو سی ایم ہے, میں نے کہا ذاتی طور پہ دیکھیں نا, ایڈوائزر ٹو سی ایم, ہاں جی. ایڈوائزر ٹو سی ایم فار دا سوشل میڈیا. اچھا آپ کے جو دیکھیں نا, آپ ایم پی ایس کا جو ہاؤس رینٹ تھا 50,000 تھا پہلے. گاڑی کی تصویر ہے کوئی آپ کو؟ ہاں جی لازمی, آپ کا اگر پروڈیوسر صاحب سے آپ کہیں, وہ تو میں خود ہی ہوں. وہ آپ خود ہیں, آپ باہر چلے بیٹھے ہوئے پکچر پروگرام کے بعد ہم چیک کون سی ویسے پروگرام کے بعد آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. اگر آپ ابھی بھی آپ کی اگر اندر ٹیم بیٹھی ہوئی ہے تو وہ دکھا سکتی ہے آپ کو. بائی دا وے فارچونر کا جو نیا ماڈل آیا ہے. اچھا فارچونر مہنگی ہے یا V8 مہنگی ہے؟
V8 تو بہت مہنگی ہے نا, اچھا میرے خیال میں باقی لوگوں کے V8 پاس تو تو وزراء کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور جو مشیر ہیں تھوڑے ظاہر ہے ان کا سٹیپ. تو باقی صوبوں میں اس لیول کے جو اچھا، لوگ ہیں ان کے پاس کون سی آپ گاڑی نے ابھی بجٹ کی بات کی, نہیں ادھر ہیلی کاپٹر آیا ہے جی, آپ کی ادھر بات کی پنجاب میں. پنجاب میں, ہاں یہ ہیلی کاپٹر وہ آ کی رہا ہے. بات بھی اچھی ہے, جی ہاں. ہیلی کاپٹر کی بات ہے, ظاہر ہے وہ بھی ہمارے بولے نا. اس سے پہلے کی جو گورنمنٹ ہیلی کاپٹر پہ بنی گالا رکشے سے کام, آپ کو پتہ ہے 55 روپے پر کلومیٹر کے نہیں ابھی حساب کی سے. بات کریں, ابھی کی بات, سر پرانی میں ابھی باتیں کی پھر بات بہت کر رہا زیادہ ہوں ہے. نا, 55 کے بجائے ابھی 60 روپے ہو گیا. نہیں قاری صاحب دیکھیں ابھی کی چیزوں کو بات کریں نا. اسپیسیفائی نہ کریں نا. ہاں. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کو ایک مثال سر یوسف میں- زئی پورے ملک میں کیوں نظر آئی مجھے ہے, پورے آپ کو ملک میں مریم نواز مثال صاحبہ یوسف کیوں نہیں زئی نظر نظر نہیں آئی, آئی. آپ کو عظما صاحبہ کیوں نہیں سر نظر آئی, مجھے اس آپ لیے کو نہیں مریم نظر آئی, اورنگزیب صاحبہ کیوں نہیں نظر آئی, دیکھیں آپ مریم کو اورنگزیب سندھ میں کیوں نہیں نظر آئے, سر ہم نے آپ کو بلوچستان میں کیوں سر نہیں میں نظر کے آئے. پی کے میں رہ رہا ہوں, مجھے کے پی کے ساتھ غرض ہے, مجھے یہاں پہ رہنا ہے, میں اپنے صوبے کی لیکن بات کے پی کروں کے گا بھی نا, تو پاکستان کا میں حصہ ہے. اپنے نہیں, ہم صوبے تو کی بات پاکستان کی کروں گا, بات کرتے ہیں, میں نہیں, اپنے ہم تو صوبے سارے کی بات پاکستان کروں گا, نہیں, سارے پاکستان کی بات کریں. نہیں میں سارے پاکستان کی بات کروں گا, مگر یہاں پر میں اسپیشلی کے پی کے کی اس لیے بات کروں گا کہ آپ کے پی کے میں دیکھیں جن وزراء کو ہاؤس رینٹ 50,000 مل رہا تھا ان کا 2 لاکھ روپیہ کر دیا گیا. غلط کیا ہے. وزراء کی بالکل غلط. تنخواہوں میں یہی تو میں نے 100% بھی سے کہا. 200% اضافہ کیا گیا ہے. ایم پی ایز اور یہی بات. آپ کے جو وزراء ہیں ان کی تنخواہوں میں, اور آپ نے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 10% کیا اضافہ. بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ڈپٹی کمشنر, آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر جو 2-2 کروڑ کی گاڑیوں پہ گھوم رہا ہے, اور مقروض قوم یہ قرض کے پیسوں سے جن کا ہم سود ادا کر کر کے تھک گئے ہیں, تو کیا ان کو 1000 سی سی کی گاڑیاں نہیں دی جا سکتی؟ یہ کون سا محاذ فتح کرنے جاتے ہیں کہ یہ 10 گنر لے کے جاتے ہیں؟ ان کے پیچھے پولیس کا کیا کام ہے کہ ان کی سیکورٹیاں کرنا؟ کیا معاشرے کے جرائم کنٹرول کر لیے ہیں؟ کیا انہوں نے منشیات فروشی کنٹرول کر لی ہے؟ کیا انہوں نے لا اینڈ آرڈرز کو بہتر کر لیا ہے؟ کیا اپنے ادارے بہتر کر لیے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھیں ان کی عیاشیاں. پاکستان میں اس وقت جو ہماری اشرافیہ کا طبقہ ہے, اسپیشلی میں بیوروکریسی کا نام لوں گا, اسپیشلی آپ اگر کم کرتے ہیں تو آپ اس بیوروکریسی کی سیاسی, آپ دیکھیں نا ہم پروٹوکول کے خلاف تھے. پاکستان تحریک انصاف تو ملک میں ایک غریب اور امیر کے لیے ایک سسٹم لانا چاہ رہی ہے. ہم تو اس نظریے کے قائل تھے کہ عمران خان پاکستان کے اندر ایک غریب اور امیر کا تضاد ختم کرنا چاہ رہے تھے, مگر ہمیشہ ہماری تیسری گورنمنٹ آ رہی ہے. نہیں آپ نے ایک بات ہماری تیسری گورنمنٹ آ رہی ہے. آپ اس بجٹ ایک میں بات بھی آئے نا, نا, ایک پوائنٹ لینا, آپ نے ڈی سیز اور اے سیز کی بات کی ہے. جی جی, کیا آپ کی کبھی اگر کسی بھی ڈی سی یا اے سی سے بات ہوئی, آپ ڈائریکٹ ان کو یہ میسج دیں گے کہ بھئی یہ گاڑیاں, یہ اتنے بڑے بڑے گھر, مجھے نہیں پتا یہاں پہ ایبٹ آباد میں کتنا گھر ملا ہوا ہے کمشنر کو یا ڈی سی کو؟ دیکھیں آپ پیچھے گئے تھے نا جی کمشنر صاحب سے ملاقات, میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. آپ نے کہا ہے ان کو؟ دیکھیں میں نے کبھی بھی کمشنر صاحب سے ان چیزوں پہ میری کبھی بھی, یا ڈی سی سے, بات یا ہونی کسی چاہیے سے, تھی نا سر. بات سن لینا, بات ہونی چاہیے. یہ جو ہم یہ بات ان کے کر رہے نوٹس میں ہیں, کیسے آئے گی یہ جو ہم بات کیسے؟ کر رہے ہیں, یہ ڈی سی اور کمشنر کے اختیارات میں تو نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ کا ایپلیکیشن ہو. جنیجو صاحب نے کیا کیا تھا؟ جنیجو صاحب نے ایک ہی بات کی تھی نا کہ یہ کے پاس بڑی گاڑی دی ہوگی, ساری 800 سی سی کی 1000 سی سی کی گاڑی. لیکن قاری صاحب وہ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں, وہ اتنے ہائیلی پروسیس کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیول کے ایک اپنے پروٹوکولز ہیں, وہ تو اس کو میں آئین کہتا دیتا ہے, ہوں, قانون میں دیتا ہے. کہتا ہوں انگریز ہم کالے کہہ انگریزوں رہے کے ہیں کہ حوالے ہو گئے. انگریز چلے گئے اور یہاں پہ ہم لوگوں پہ کالے انگریز مسلط ہیں. سردار صاحب یہ کالے انگریز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ والے ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے, پاکستان ان کا ہے. دیکھیں پاکستان کس کا, ایک چیز ہماری ہوتی ہے, یہ موبائل اب میرا ہے نا, جی جی, میں نے لاک کھولنا ہے, ادھر فون کرنی ہے, ادھر فون کرنی ہے, میں نے انٹرنیٹ پہ جانا ہے, فیس بک پہ جانا ہے, کیونکہ یہ میرا ہے. اسی طرح یہ پاکستان ان لوگوں کا ہے جن کا پیٹرول فری ہے, جن کے لیے گاڑیاں فری ہیں, جن کی بجلی فری ہے, جن کی گیس فری ہے, جن کے ہوائی جہاز کے ٹکٹس فری ہیں, اور بہت ساری چیزیں, ان کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا. اور بڑی عجیب کی بات ہے, جس کی 20 لاکھ تنخواہ ہے اس کے لیے یہ سب کچھ موجود ہے, اور جس کی 50,000 روپیہ تنخواہ ہے اس نے گاڑی بھی خود رکھنی ہے, پیٹرول بھی خود ڈالنا ہے, بل بھی اس نے دینے ہیں, سارا کچھ اس نے دینا ہے.
मुझे तो समझ, आपको कुछ समझ आया बड़ा तो मुझे वैसे ये बताएं। आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। कारी साहब, आप इस पॉइंट को कैसे देखते हैं? सरदार देखिए, साहब ने मुतीब जो साहब- जिसकी 20 लाख रुपया तनख्वाह है, ये सबसे देखिए पहले ना। तो कारी साहब ये बताएं वो 20 लाख की तनख्वाह के एवज मुल्क को क्या सर्विसेज दे रहे हैं? मैं ये क्वेश्चन अपने पैनल के सामने भी रखना चाह रहा था कि जिस तरह सरदार साहब ने फरमाया कि जिन लोगों को इतनी मरहात दी जाती हैं, अब आप देखें ना, ब्यूरोक्रेसी है, अब हर डिपार्टमेंट आपके जितनी भी गवर्नमेंट बनती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ, सूबे इंडिपेंडेंट बाख्तियार हो गए, हर सूबे की अपनी ऑटोनॉमी हाँ, है। बाख्तियार हो गए, बिल्कुल ठीक है। जब सूबे की अपने इख्तियारात हैं, जब 18वीं तरमीम के बाद सूबे को बाख्तियार बना दिया गया है, तो सूबों ने अपने उन इख्तियारात का कहाँ पर इस्तेमाल किया? फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, अब देखें, ब्यूरोक्रेसी से किसी सीएम ने आके पूछा है कि आपने जो गवर्नमेंट जो पॉलिसियां बना रही है, वो पंजाब में ये 18 सर, जो तहत हुआ है ना, उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया है ना, गंदम नहीं ली किसान सर से। मेरी बात हाँ, सुनिए वीट ना। क्रैश। वो किसान रुल गए। अगर किसान वहां पे रुला है तो केपीके में क्या हुआ है? यहाँ को छोड़े जी, केपीके वहाँ में नहीं, आप पंजाब साहब बात है ना, ये तो बात की बात है नहीं ना। नहीं, बात की बात ना किसान को ख्वार किया गया। सरदार साहब, नहीं, सुने मेरी बात, नहीं पहले सुन ले, समझ ले, फिर बात करें ना, वैसे ही जवाब ना दें। जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू कहाँ से हुआ? पंजाब से शुरू हुआ है। उन्होंने कमिटमेंट की थी 3900 रुपए की। 3,900 रुपए में उन्होंने चले ना, वो करप्शन करके आज भी कोई, ये लाहौर हाई कोर्ट की वो रिपोर्ट आई हुई है कि भाई इसको देखें, ये गलत मंगवाया, इसमें बड़ी करप्शन हुई है, ये जो बाहर से बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ। हाँ, काकड़ साहब ने जो मंगवाई थी ना बाहर जी। से गंदम, अब वो बाहर से गंदम मंगवाना मुल्क दुश्मनी में समझता हूँ। उसके साथ देखिए, अपने किसान के साथ क्यों ज्यादती हुई है? वो बेचारा अपनी गंदम लेके रुल रहा है उधर, तो वज़ीर आला जो है पंजाब की मरियम नवाज, तो वो क्या कहती है कि इस दफा हमने मिडिल मैन को बिल्कुल नहीं लाया बीच में, इसलिए कि हमने गंदम नहीं खरीदी। ये कोई बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की है, मुझे तो इस बात की नहीं समझ आई। बहरहाल शुरू वहां से हुआ जी, यहाँ पे तो बाद में आया ना, तो ये सारी जो खराबी है वहां से जी शुरू हुई है कि जिसने हुकूमत पंजाब ने गंदम नहीं ली। ना लेने की क्या वजह है कारी साहब? ये गंदम ना लेने की क्या वजह है? एक चीज की कमिटमेंट हो गई है, कमिटमेंट थी, गवर्नमेंट की एक प्रॉमिस था। आपकी हमारे मुल्क में कमिटमेंट्स क्यों नहीं पूरी होती? आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो आपकी नहीं, वो भी आपकी थी जी, आपकी जो वो भी केयर आपकी टेकर, थी जाहिर है उसमें वो लोग थे जी। हाँ। जो कल इमरान खान के साथ बैठे हुए थे, उसमें वो लोग थे जो कल नवाज शरीफ के साथ बैठे खैर थे। जिसके साथ भी जिसके बैठे साथ हुए भी थे, आप लेकिन वो- लेकिन कारी साहब आप ये चीज बताएं कि गंदम उठाए। नहीं, गंदम आप क्यों मुझे उठाएंगे? क्वेश्चन का जवाब देने दें। जी, प्लीज, मैं सरदार आपका साहब टाइम की है। क्वेश्चन का पहले जवाब प्लीज। देना चाहता हूँ। वो मेरी गवर्नमेंट थी, मैं भी उसमें एडवाइजर था, और जो गंदम खरीदी गई उसमें मेरी भी सजेशंस थी। इनका कहने का मतलब ये था। चले पॉइंट आ गया। लेकिन- आप उसमें एडवाइजर थे? जी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, किसके एडवाइजर थे? मैं इनका एडवाइजर था उसमें। अच्छा ठीक है, चले अब आप उस चीज पे आ सर, जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बड़ा खत्म होने वाला है कारी साहब। मैंने सब इसलिए कह दिया, मैंने कहा आजकल हमदर्दियां उधर चली गई हैं। चले वो मुतीब साहब, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग, अब रिपोर्ट आ चुकी है ना, कौन सी जब रिपोर्ट? पाकिस्तान की क्रॉप्स तैयार हो चुकी थी, इनको पता था कि 1 महीने बाद हमारी फसल तैयार होने वाली है, गंदम मार्केट में आएगी, तो फिर इतनी बड़ी मिकदार में वो गंदम क्यों इंपोर्ट की गई? क्या मौजूदा वजीर दाखिला से और साबिक वजीर आजम से और वो जो ब्यूरोक्रेसी के जो सेक्रेटरी थे जिनकी प्रपोजल पे ये सब कुछ किया गया, क्या वो कैफरे किरदार तक पहुंचे? इससे पहले कौन पहुंचे कौन कैफे पहुंचे किरदार इससे तक? पहले? मैं यही तो कहना चाह ये रहा भी हूँ नहीं ना, होगा, कुछ इससे भी नहीं पहले होगा। अगर नहीं पहुंचे, सिर्फ ये हो गया, तो आपने कमिश्नर हाउस की बात की, आपने पीएम हाउस की बात की, इमरान खान तो उनको यूनिवर्सिटियां बनाना चाह रहे थे। नहीं, वो तो बात की बात है सर, वो एक लंबी बात है जी। मैं ये कह रहा हूं, कोके के पीछे लगा दिया। सर ये बात तो ये है ना, नक बात तो तो ये है। वो भी आया है यूनिवर्सिटी को 4 अच्छा, साल की आपके बात कोके है। का भी अपडेट हो गया है मेरा ख्याल है, सॉफ्टवेयर उसका भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, उनका भी कोई अपडेट्स किया है उन्होंने। किसने?
وہ جو کرتے ہیں قاری کون کرتے صاحب ہیں؟ بتائیں نا، پوری بات کھول کے بتائیں وہ نا، جو نک کا کوکا بتائیں نا. وہ میں نے نہیں، انہوں نے بولا اس کا 20 روپے تو اس کا 20 ہے، اس کا اس سے کیا مراد؟ اور کس دیکھیں کا نا، ہو؟ میری بات سنیں. آپ کے جو موجودہ قیادت ہے اس وقت، کیا جب عمران خان پہ وقت تھا تو آپ کی یہ جو آج کل موجیں مستیاں لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ کہاں تھے؟ کون سے لوگ؟ جو لوگ آج عمران خان کے پٹے ڈالے ہوئے. اب آپ مجھے کل تھوڑی سی موتیف صاحب، ہاں، اس پچھلے پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے میرا لیڈر اندر بند ہے 804 میں. میں نہیں، ابھی دیکھیں، کہہ رہے ہیں آپ. میرا لیڈر ایک بند تو ہے، آپ کی سمجھ ہی نہیں میں آتی. اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں. اچھا، میں اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں. آپ کے لیڈر کا بیان آیا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کو پبلک کیا جائے، کیوں؟ پبلک ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے ایسا؟ اس میں جو بھی ہے اس کو نہیں، پبلک ہونا چاہیے. نہیں، جو ہے نا. اس میں کیا ہے؟ میری یہ کیوں بات پبلک سنیں، کرنا میری چاہتے بات ہیں؟ سنیں. حمود کو خان صاحب پبلک کیوں کرنا چاہتے میں ہیں؟ کہتا ہوں خان صاحب کی اپنی 3 سال کی گورنمنٹ تھی، خان صاحب کی ایجنسی کیوں نہیں پبلک اس ٹائم انہوں نے پڑھا نہیں تھا نا. نہیں، ابھی اچھا، اپنی یہ مقصد ان کا میں اس چیز کی ابھی آپ ان کو تنقید میں کا لیڈر نشانہ کا بنا اندر رہے ہیں. تقلید کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں کو کہا کوئی مجھے کہے کہ یہ چٹا ہے تو میں اسے چٹا تو نہیں کہوں گا. نہیں، حمود الرحمان کمیشن کا خان صاحب نے ذکر کیوں کیا پچھلے دنوں؟ دیکھیں یہ وہ خان کیا صاحب، مطلب؟ یہ خان صاحب سے، یہ ان کے جو سپوکس پرسنز ہیں ان سے پوچھیں آپ. قاری صاحب آپ سے ایک اور میں کوشچن کروں گا. موسٹلی پاکستان میں لوگ اس ٹائم بڑے پریشان ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں. لوگ کنٹینرز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. لوگوں کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں مطیب، جہاں پر آپ کی زندگی کا تحفظ نہ ہو، جہاں پر آپ کو بیسک سہولیات میسر نہ ہو، جہاں پر آپ کو روزگار کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، علاج کا مسئلہ ہو، آپ کی سوشل سیکورٹی کا مسئلہ ہو، آپ کے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہو، پھر پاکستان کے اندر مہنگائی جس شرح سے بڑھ رہی ہے. اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں نا، بجلی کے ٹیرف کی بات کر لیں، ایک بنیادی ضرورت ہے نا بجلی، تو بجلی کے ٹیرف کی بات کریں تو کہاں پہ دنیا کے کس ملک میں 55-54 روپے کا یونٹ کون استعمال کر رہا ہے؟ اور آپ پھر المیہ یہ ہے کہ آپ کا 199 سے 201 پہ ہو گیا اگر یونٹ، تو آپ کو 200 کے بجائے 400 دینا پڑے گا. یہ ملک کے اندر، یہ ملک بنا ہے اشرافیہ کے لیے، یہ ملک بنا ہے بیوروکریٹس کے لیے، یہ ملک بنا ہے بڑے بڑے جرنلز کے لیے، یہ ملک بنا ہے ججز کے لیے، یہ ملک بنا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیے. ایک عام آدمی کو تو 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے روزگار کی فکر مارے جا رہی ہے. اس پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ٹاپ سے نیچے آنا پڑے گا. اور جو قربانیاں عوام سے مانگ رہے ہیں، عوام تو آلریڈی 74-75 سال سے قربانیاں ہی دے رہے ہیں. اب قربانی دینے کا وقت ان بڑوں کا ہے. نہیں جی، نہیں، کیسے دیں گے قربانی؟ دیکھیں جی، مجھے انہوں نے IPPs کا لیا تو میں نے بیچ میں ان کی بات روک دی. وہ اب دیکھیں، ایک تو پہلے ہی ان کے ساتھ بڑا مہنگا ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، یہ سارے ملک کو پتہ ہے. دوسرا پھر آپ دیکھیں کہ وہ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں، ان کو پیمنٹ کرنی پڑے ان گی. کو پیمنٹ کرنی پڑتی. اب آپ مجھے اچھا، یہ کس بتائیں نا. آپ کو سردار صاحب یاد ہوگا، یہ میرا خیال ہے یہ معاہدے بینظیر بھٹو صاحب کے ٹائم میں ہوئے. مسٹر 10% جہاں سے مشہور ہوا تھا زرداری صاحب کا. جی 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 بالکل. اور اس کے بعد یاد پھر ہے؟ آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد بینظیر کی گورنمنٹ، نواز شریف کی گورنمنٹ، ساری پھر آتی عمران گئی. خان کی گورنمنٹ. اچھا، میرے لیڈر جب آئے نا، کسی میرے نے لیڈر نے شیڈیول بڑا نہیں سوچا کیا. اس پہ. عمران خان کو اس ملک کا کھائے جا رہا تھا یہ غم، مگر انہوں نے بھی کہا کہ میں ان کے مفادات کو چھیڑوں گا نہیں. اپنی PTI کی گورنمنٹ میں دیکھا کبھی بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا. یہاں پر جب سرمایہ داروں کی ایک دوسرے کی کلاس ہے، آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس کی بات کی، تو کیا یہ جاگیردار اپنی زمینوں پہ ٹیکس لگنے دیں گے؟ آپ یہاں پہ 5 مرلے اور 10 مرلے کے گھروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو جس کے پاس 400 500 5000 کنال زمین ہے، کیا آپ اس پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے؟ جو بڑے بڑے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، آپ ان پہ تو ٹیکس نہیں لگا رہے. نہیں، غریب کا بڑا ان کے پاس ہمدردی ہے نا جی. وہ آگے ہیں جی، نواز شریف صاحب آگے ہیں جی، وہ مریم نواز آ گئی ہے، یہ زرداری صدر بن گئے ہیں، یہ سارے آگے. بڑا ان کا درد ہے. ان کے تو شوگر ملے ہیں. جی جی. چینی کیوں نہیں سستی کرتے؟
کیوں کہ ان سے پروفٹ ان کو خود آتا ہے. بالکل یہ بالکل جو آٹا واٹا سستا ہوا ہے, یہ تو گندم اتنی زیادہ آ گئی ہے جو خراب ہو رہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے سردار یہ صاحب, بھی ایک تھوڑے بڑا دنوں کے important لیے. question اچھا ہے. ہاں جی. ہم نے قاری دیکھیں صاحب آپ نے عمران خان نے جہانگیر ترین کو اٹھا کے باہر پھینکا, کیوں پھینکا؟ وہ سکینڈل جیسے تھا, پھینکا. ہاں سکینڈل تھا نا ان کا. اسکینڈل تھا. ہاں اور بالکل. پھر چینی دیکھیں والا. نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ رپورٹ آپ نے بھی پڑھی ہوگی, شوگر اسکینڈل کی رپورٹ آئی ہے. ایسی بہت ساری رپورٹس آئی ہیں, اچھا رپورٹس کے اوپر عمل بھی ہوا ہوگا, آپ کے سامنے ہے سب سردار کچھ. صاحب کو پتا ہوگا اس بارے میں کتنا عمل آپ کے ہوا ہے. سامنے ہے سب کچھ. بائی دا وے قاری صاحب, آپ نے تو عمل رکوایا تھا, سردار آپ نے صاحب روک تو سب. میرے قاری صاحب- قائد نے, میرے یہ کون سا قائد پہلے میرے قائد, ان کا پتہ بھی نہیں چلتا نا. قیدی ایک نمبر پروگرام میں یہ ہوتی ہے, ان کا قائد ہوتا ہے ادھر باہر ریون فیلڈ میں, سر, اور وہ آ گئے دوسرے ہیں. پروگرام میں ان سر وہ آ کا گئے پرچار ہو ہیں. جاتا ہے. سر وہ آ گئے ہیں, اب میرا قائد جیل کے اندر ہے. اچھا تو اب جیسا کیا قاری کر صاحب کے سر- ساتھ انہوں نے کیا, اب قاری صاحب ویسے ہی ان کے ساتھ سر میرا قائد جیل پہ چلا گیا. اچھا. اچھا اچھا, آپ سوال کر رہے تھے. میں قاری سر اپنے صاحب- قائد کی قاری بات کر صاحب، رہا ہوں. وہ سوال ایک میں بات ایک ضرور کر question. رہا ہوں. اس کو ساتھ اچھا، لے کے ایک چلیے نا. میں اپنے قائد قاری کو صاحب ساتھ عمران لے کے خان چلوں کا گا, لیکن میں آج آپ کو عمران خان میڈیا صاحب ہاؤس کا کی- عمران خان صاحب کا کیسا مستقبل دیکھتے ہیں؟ سر عمران خان کا مستقبل, عمران خان, ڈاکٹر قدیر خان کا میں نے انٹرویو سنا تھا, اس سے کسی صحافی نے کوشچن کیا کہ خان صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں, آپ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, اس قوم کا دفاع آپ نے ناقابل تسخیر بنا دیا. اس نے کہا کہ میں کس احسان فراموش قوم کا, کس کے لیے میں نے یہ کچھ کیا. نہیں, قوم کا نہیں کہا, سوری, نہیں قوم کا نہیں کہا انہوں نے. جی جی, اس نے کہا میں اس کیا احسان فراموشوں کے لیے. اس نے قوم کا نہیں کہا. سر میری بات سنیں نا, نے یہ احسان فرموشی کیونکہ یہ کس نے غلط ہو کی؟ جاتا ہے نا. سر کس نے کی؟ جنرل مشرف نے اس کو قوم کے سامنے لا کے معافی مانگنے انہیں کا ہی کہہ رہے ہیں نا, جس کا میری آپ بات بھی سن سب لینا. سمجھ سر رہے میری ہیں نا, بات سن لیڈرز لینا. کا کہہ رہے ہیں نا. سر سن لینا, کیونکہ وہ عمران خان کا پڑوسی بھی تھا, بنی گالا میں ہی رہتا تھا وہ. کیونکہ سر وہ جو بنی گالا میں رہتے تھے. جو ہوسٹ تھا نا, اس نے پوچھا جی آپ یہ پاکستانی جو قوم ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں, قوم کی بات نہیں. خیر سردار صاحب, آپ عمران خان صاحب کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ مذاکرات ہوں گے, کیا ہوگا, کہاں جا رہی ہے صورت؟ اچھا خان صاحب چوروں سے مذاکرات نہیں کریں گے. یہ چور کون ہے؟ کون چور جی؟ یہی چور ہے جن کا آپ کیا ابھی بات کریں نا, کھل کے کیوں ڈر رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے کہا ہے نا, میں سر نے میں تو نہیں یہی کہا. کہہ رہا ہوں, عمران خان کا پہلے دن سے ایک چور کون ہے؟ اس نے کہا میں چوروں سے بات نہیں سر، کروں چور گا, میں کون انڈیا ہے؟ سے بات نہیں کروں قاری گا. صاحب دیکھیں, نہیں، نہیں، اگر غلط اگر بات اگر نہ کسی کریں انہوں نا. نے کہا میں ایم پی غلط او ایم بات سے نہ بات کریں نہیں نا. کروں گا, انہوں نے کہا میں مسلم لیگ سے بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی سے بات نہیں اچھا, آپ کروں کا گا. مطلب ہے یہ چور ہے؟ میرا قائد کہہ رہا ہے, تو میں تو میری تو نہیں, میں تو قائد کی بات اچھا کر خیر, رہا ہوں. ان کا پوائنٹ لے لینے تھے, ان کا پوائنٹ لے لینے تھے. جی، جی جی. سردار صاحب, آپ خان صاحب کا بتائیں کیا اچھا, مستقبل ہے؟ کیا بات ہو رہی تھی جی؟ ہاں جی, خان بالکل. صاحب کا کیا یہ کیسز, یہ ساری جو کچھ بھی نہیں ہوگا کشمکش ہے, اس کا کہاں کچھ پہ بھی نہیں اختتام ہوگا, ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں, ہم کوئی بات کرتے ہیں, پریڈکشن کرتے ہیں, یا ایسا کوئی بات کرتے ہیں, حالات کو دیکھ کر کرتے ہیں. بالکل. آپ کو یاد ہے الیکشن سیل میں جہاں ہمارا وہاں پروگرام ہو رہے تھے, ہم نے کنٹینیوس پروگرام کیے تھے, تو اس میں میرا میں آپ نے کہا تھا کہ بھائی ہم لوگوں نے بولا تھا یہ کیسز جتنے بھی, یہ سائفر والا کیس ہے, جتنے کیسز ہیں یہ ہوا میں ختم ہو اڑ جائیں جائیں گے, گے. ہوا میں اڑ جس کو جائیں گے. قاری صاحب نے جس کی نفی کی تھی, ہاں جی. وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہی تو نتائج ابھی آ گئے. دیکھیں, میرے خیال میں اصل میں جو بات ہے نا, یہ جو جتنے بھی بڑے کے لوگ ہیں نا, زرداری ہو گئے, یہ فیملی ہو گئی, شریف یہ فیملی ہو گئی. اچھا, اس دن بلا وہ مجھے یاد آ گیا رات کا, سوری میں پھر اس پہ آؤں گا, بیچ میں مجھے یہ یاد آ گیا. پہلے بھٹو صاحب قبر سے حکومتیں گراتے اور بناتے تھے, اور اب بے نظیر صاحبہ بھی قبر سے حکومتیں گراتی اور اٹھا دی. آپ کو پتہ چلے, یہ رات کو بلاول نے دوبارہ کہا ہے ٹھیک ہے. کہ بھائی دونوں یہ, اور ان کو آپ لوگ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آئیں. اچھا, بہرحال یہ جتنے بڑے لوگ ہیں جی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس وزیر اعظم کو آج کل سزا, یعنی آج تک سزا ہوئی ہے, کس صدر کو آج تک سزا ہوئی ہے, کس جنرل کو آج تک سزا ہوئی ہے کسی کو؟ کیوں نہیں ہوئی ہے جی؟ وزرائے اعظم کو ہوئی ہیں. کیوں نہیں ہوئی ہے؟ جی کس کو ہوئی ہے؟ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو تحت دھار پہ پہنچایا, کیوں؟ سزا ہی وہ ہوئی ہے کوئی نا. اور وجہ تھی نا, میں کرپشن کی آپ بات نے کر رہا نواز ہوں. شریف کو اقتدار سے اٹھا کے باہر پھینکا, تو اب کیا ہوا؟ سزا ہوئی ہے نا. عمران خان کو آپ اب نے کیا ہوا؟ اقتدار سے اٹھا کے باہر پھینکا, اب کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ اب کیا ہوا؟ یہ سزائیں ہو رہی ہیں نا. کچھ سزائیں کون دے رہا ہے قاری صاحب؟ جنرل یہ سزائیں مشرف کو نہیں ہے. پھانسی قاری کا صاحب- آرڈر ہوا, یہ سزائیں کون دے رہے ہیں؟ کون سی جسٹس سزا وقار جی؟ سیٹھ نے, جن کا قاری صاحب ذکر چیف کر رہے ہیں. جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جنرل مشرف کو پھانسی کی سزا کا اعلان کیا نا.
اچھا خیر اگلے کوشچن کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب کی طرف آؤں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آؤں گا. جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو کیا آپ کو یہ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے؟ واقعی میں ایسا ہے کچھ قاری صاحب؟ نہیں سوری, آپ نے مجھ سے پوچھا قاری صاحب؟ آپ جواب دیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. وہ جہاں انہیں فائدہ نظر آئے گا وہ اس طرف جائیں گے. پچھلے ان کی ہسٹری دیکھ لیں آپ نا, یہ کوئی نئی بات تو میں نہیں کہہ رہا, یہ تو نئی ہے. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں, جہاں پہ وہ ہر حکومت میں کشمیر کمیٹی یا پارلیمنٹ لاجز میں ان کا مطلب وہ اقتدار کے لیے یہ داؤ پیچ کر رہے ہیں سارا جہاں انہیں فائدہ نظر آتا ہے وہ سب اپنا یا ملک کا؟ نہیں اپنا جی, ملک کا کدھر کون سوچتا ہے. ملک کا یہ سوچتے ہوتے تو وہ لیبیا سے اور وہاں سے وہ چندے میں نے یہاں پہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے پہلے, وہ پہلے جے یو آئی میں تھے, بعد میں پی ٹی آئی میں آئے, گستاخ صاحب کا. قاری صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ میں نے ایک منٹ میری سوال بات پوری ہو لینا. میں نے ان سے یہی بات کی تھی نا کہ بھائی ان کو فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے, مدرسہ ایک بنایا ہے یہ اس طرح. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے کہ بس یہی کہنا تھا. تو بہرحال یہ اپنے مفاد کے لیے مولانا صاحب, کیونکہ ان کے پاس ایک اسٹرینتھ ہے. آپ کو پتہ ہے مدرسوں والی اسٹرینتھ ہے ان کے پاس. انہوں نے کتنی باتیں کی ہیں میڈیا پہ آ کے, تو ابھی تک ان پہ کوئی آبجیکشن یا کوئی کسی نے کوئی بات, کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ان والا جو بقول ان کے کچھ نہیں ہوا ان کا. وہ غفور حیدری صاحب نے کتنی خطرناک بات پیچھے ایک جلسے میں کی ہے, تو ان کو لے وہ اپنے صرف جہاں پہ ان کے مفاد ہوں گے وہاں اس طرف ہو جائیں گے. قاری صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ آپ مولانا صاحب کے اس میں سردار صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. کیسے تھے؟ میں سردار صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. مولانا فضل الرحمان ایک جاندیدہ انسان ہے اور سیاست میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں, اور ہم کسی عالم دین کو, کسی ایسی شخصیت کو جس کے لاکھوں فالورز ہیں, اور پھر مولانا فضل الرحمان دیکھیں نا, اب پہلے ان کا سٹانس تھا وہ پی ٹی آئی اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. یہودی ایجنٹ انہوں نے کہا تھا, ایک عالم نے ظاہر ہے ایک دوسرے مسلمان کو یہودی ایجنٹ کہا تھا, اور ایک یہودی ایجنٹ کہہ رہا تھا. پپیاں اور جفیاں ہو رہی ہیں, بڑے شدید اختلافات تھے. نہیں ہم ایک عالم کی بات کر رہے ہیں. اب میں یہاں پر آ کے یہ بات کہوں گا کہ جب فضل الرحمان صاحب نے یہ دیکھا کہ وہ کون سی قوت ہے کہ جو سیاستدانوں کو آپس میں تو لڑا رہی ہے. اچھا پہلے نہیں پتا تھا ان کو؟ پتا تھا. اچھا ابھی دیکھا؟ پہلے بھی پتا تھا. اللہ کا واسطہ لیکن پہلے کون سی باتیں سر کر رہے ہیں؟ پہلے بھی پتا تھا نا. پہلے اگر جاگ گیا نہیں, یا اب ضمیر جاگ گیا ہے؟ سر ضمیر تو جاگتا اسی وقت ہی ہے نا جب اپنے فائدہ نظر آئے. قاری صاحب ویسے آپ طاقتور لوگوں پہ بڑی کم تنقید کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ سر میں طاقتور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. سر پاکستان کے طاقتور لوگ کون ہیں؟ میری سیاست ہمیشہ سے میں نے ان طاقتور لوگوں کو ہمیشہ چیلنج کیا ہے. آپ اگر موتیب صاحب بینگ اے پولیٹیکل ورکر میری ہسٹری کو آپ دیکھیں, میں نے جس پارٹی میں بھی رہا ہوں اس پارٹی کے اقتدار میں اس کی اپوزیشن میں ہوتا ہوں. لوگ جیتنے والوں کے تلوے چاٹتے ہیں. نہیں بالکل جی, آپ نے ہمیشہ اور میں جیتنے والوں کی ہمیشہ اگینسٹ لابی میں آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات میں کبھی بھی لوگوں کسی کی آواز بنے ہیں, بالکل آواز میں کہتا ہوں. دیکھیں موتیب بھائی میں ایک بات یہاں پہ فضل الرحمان کی بات انہوں نے کی نا, انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی بات کی. اب فضل الرحمان صاحب آج کل میری پارٹی کے بڑے قریب ہو رہے ہیں. میری جماعت کے ساتھ ان کی ہمدردیاں محبتیں بڑھ رہی ہیں, مگر کیا فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کیا وہ حقیقت پہ مبنی باتیں نہیں کر رہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ڈوریں کس کے ہاتھ میں؟ ان کو یہ حقیقت ابھی کیوں نظر آئی ہے؟ جب پی ڈی ایم میں ان کو سربراہ بنایا گیا اس وقت ہی نظر آئی. سر اس وقت نظر آ رہی تھی تو تبھی. ان کو یہ حقیقت 20 سال پہلے کیوں نہیں نظر آئی, اب کیوں نظر سر آئی ہے؟ ان کو اس لیے نظر آئی کہ اب انہوں نے شاید وہ اقتدار کی اینک اتار کے رکھ دی ہے. اب اقتدار کی اینک اتار کے رکھ دی ہے. جی سردار صاحب, سی ایم صاحب آ رہے ہیں مانسیرا. اچھا جی یہ غالباً 30 تاریخ. وہ بٹن بند کرنے تو نہیں آ رہے گی؟ بٹن تو وہ تو اب آن ہی رہے گا. وہ تو ہری پور سے ہوگا. نہیں ہے بڑا ہارڈ ہے. اچھا وہ زنگ لگ گیا اس کو. جی ٹھیک ہے جی, کریں جی. ہم تو کیسے دیکھتے ہیں ان کے وزٹ کو؟ اب مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے زیادہ کہ وہ یہ ابھی آ رہے ہیں. ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کی, وہی نا, زیادہ پیچھے اس کے بریف نہیں آیا کہ کیوں آ رہے ہیں, کیا کرنے آ رہے ہیں. لیکن اچھا ان کا کام ہے, سارے علاقوں میں آ کے وزٹ کریں,
لوگوں کے مسائل سنے. موتیب سر میں بات کر لوں؟ جی جی. اچھا، کیونکہ جب میں پتہ ان کی پارٹی ہے، جب ان کی اچھائی کی بات کرتا ہوں تو ایک دم بول جاتے ہیں. جی جی. تو ان کا کام ہے جی آ کے یہ پوچھیں، بذات خود آ کے پوچھیں، لوگوں پہ اتنا گر نہ جائیں، کیونکہ جو وہ تو ان پہ کام کرتے ہیں جو رپورٹس ملتی ہیں ان کو. تو ابھی اچھی بات ہے کہ وہ خود آئیں، ایبٹ آباد بھی آئیں، ہری پور آئیں، منسیرے آئیں، جہاں تک ان کی گورنمنٹ ہے وہاں تک وہ جائیں، بالکل وہ وزٹ کریں، جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کریں، کیونکہ ان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی، بہت اچھے لوگ انہوں نے کام کیے ہوئے. جی قاری صاحب، آپ کا ایک مختصر سا جواب اگر اس پہ آ جائے، پروگرام کا ٹائم وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں اور یہ بات شہزادہ گستاخ خان کی دعوت پہ وہ آ رہے ہیں، اور ان کا جو پروگرام ہوگا، ریسیپشن ہوگی، وہ سملہ ایمنگ میں ہوگی. اچھا، یہ بات اب نہیں، شہزادہ یہ گستاخ ابھی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ شہزادہ صاحب کی دعوت پہ آ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ رکیں گے، اس چیز کی ہمیں کوئی اطلاع ہمیں پتہ سر نہیں ہے. میں جہاں تک ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، یہ پورے ایک پارٹی کے اور بھی بہت سارے وہاں پہ لوگ ہیں. اب سر میری آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں شاید اس سی ایم صاحب کو دورہ مانسیرا کی جو آفیشلی دعوت دی ہے نا، تو وہ شہزادہ گستاخ خان نے دی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، وہ شہزادہ گستاخ خان کی ہی حویلی پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب آئے تھے ان کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ شہزادہ گستاخ صاحب ہزارہ ڈویژن کا ایک بہت بڑا قابل احترام نام ہے. بالکل ایسا اور ہی ہے. پھر انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو شکست دی ہے، بہت ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا. اپسیٹ ہوا ہے. اب وہ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا شہزاد صاحب نے مانسیرا کے لیے میڈیکل کالج کی بات کی تھی. بالکل مجھے یاد ہے میں اس پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا تھا. ایسا ہی ہے. وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے سامنے جب انہوں نے سپاس عقیدت سپاس نامہ پیش کیا تھا، پکھل کے مسائل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر شہزادہ گستاخ خان نے بات نہ کی ہو. ابھی ان کا بیٹا شہزادہ عبداللہ ماشاءاللہ بڑا انرجیٹک نوجوان ہے، اس نے آپ کے جو منسٹر ٹورزم کے ہیں زاہد چنزیب صاحب، اب زاہد چنزیب صاحب کو انہوں نے بڑا اچھا ایک پلان دیا اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس علاقے کے اندر ٹورزم کی پروموشنز کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ شہزادہ گستاخ خان اپنے علاقے کی محرومیوں کے ازالے کے لیے وزیر اعلیٰ کو بلا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ بلا سکتے ہیں تو کیا ایبٹ آباد کے اندر قیادت کا فقدان تھا؟ اچھا، ایبٹ آباد سے بات یاد ہے، کل یہاں پہ پورے پاکستان میں ریلیز ہوئی تھی خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو ان ریلیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسی ریلیز تھی؟ کامیاب تھی یا فلاپ تھی؟ آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ آپ کو غالباً آپ میرے ساتھ تھے. نہیں، میں تو نہیں تھا سر آپ میرے ساتھ تھے کہ پروگرام جب میں؟ کغان کیفی کے باہر ہم کھڑے تھے تو ریلی آ رہی تھی. نہیں، وہ تو ایبٹ آباد کی سر بات ایبٹ کر رہے آباد کی ہیں. بات میں کر رہا پورے ہوں. سر میں پورے ملک کی تو بات ہی نہیں کروں گا. اچھا، وہ صرف ایبٹ آباد میں تھی ریلی؟ سر نہیں، پورے پاکستان میں. سر پورے پاکستان میں تھی، مگر میڈیا میں کہیں نظر نہیں آئی. ایبٹ آباد کی ہم نے اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. ایبٹ آباد آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی آپ دیکھی. نے کیا وہ دیکھا؟ جلوس جو آیا، کیا دیکھا؟ ہم نے وہ ریلی دیکھی. اچھا، آپ اس میں اپنی رائے دیں نا. میں اپنی رائے مجھے سر، ساتھ آپ مجھے شامل نہ بڑا کریں. آپ دکھ اس ہو میں رہا اپنی ہے. اوپینین دیں. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. پارٹی قیادت کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے کہ ایک میئر، ایم این ایز، ایم پی ایز اور پارٹی کی ڈسٹرکٹ ونگز، آپ کی پارٹی کی تحصیل، آپ کی پارٹی کی سٹی، آپ کی آئی ایس ایف، آپ کی یوتھ، آپ کی خواتین ونگ، یہ سارے لوگ مل کے بھی 50 لوگ جمع نہیں کر سکے. آپ نے گنے؟ جی وہ میڈیا پہ ہے، آپ اپنے نیٹ پہ نکال لیں، میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا نیٹ بات ہے. ہوں. آپ کا اینکر سینئر وہاں پہ موجود تھا. یہ وہ آپ کیا کر رہے جی تھے؟ یہ گئے ہوئے تھے. نہیں، میں اس حوالے سے کوئی کمنٹ اس لیے آپ نہیں کمنٹس کر سکتا. کریں یا نہ کریں. میں آپ دیکھیں، نے ریلی دیکھی ہے. جی ریلی میں نے آپ نے دیکھی ہے. ریلی دیکھی ہے. ریلی میں نے آپ نے بالکل دیکھا وہ ٹرکوں کی چھتوں سے لوگ لٹک رہے تھے، گر رہے تھے باہر، اتنی بڑی تعداد تھی. دیکھیں قاری صاحب، پھر آپ بھی تو اپنے آپ کو اس پارٹی کا حصہ میں کہتے ہیں. اس آپ جیسے پارٹی کا لوگ اس ریلی میں کیوں نہیں شامل میں ہوئے؟ اس پارٹی کا ہوں، آپ کیوں میں نہیں شامل شریک ہوئے؟ ہوں نا، میں آپ کے ساتھ تھا نا. نہیں، آپ ہم دوسری اسی سائڈ پارٹی تھے. کے استقبال کے لیے کھڑے آپ تو تھے. میرے ساتھ تھے. آپ کیوں نہیں شریک آپ ہوئے؟ تو ہم لوگ ان کے استقبال کے لیے نہیں، آپ نے لوگ آپ گنے کے ہیں سامنے لیکن ہم خود نے- شرکت نہیں خود کی. شرکت نہیں کی. یہ کیا میری یہ بات کھلا سنیں تضاد نا، نہیں میری ہے؟ بات سنیں، میں وہاں پہ تھا نا، آپ کے ساتھ تھا نا. آپ چوک میرے پہ. ساتھ تھے. اسی چوک میں تھا نا. ٹھیک ہے. اسی چوک میں تھا. ٹھیک ہے. اب جب ایک آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کو دعوت نامہ نہیں ملا ریلی کا؟ یہ مجھے نہیں ملا. پی ٹی آئی کا تو المیہ یہ ہے کہ یہ اپنے کسی ورکر کو کبھی بھی کال نہیں کرتے. یہ چاند ان کے حاشیہ سرا ہے، چاند ان کے درباری گئے ہیں، حاشیہ سرا ہے، خوش آمدی ہیں، پالشی ہیں، مالشی ہیں، جو ان کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے ہیں. کوئی ٹھیکیدار ہے. مجھے یہ بتا دیں کل کی اس جماعت میں
जिन लोगों ने पीटीआई के अगेंस्ट कंपेन की है, कल वो मुझे स्टेज पे नजर आ रहे थे, बिल्कुल आपको जिन्होंने पॉइंट आ पार्टी गया के कारी साहब, against आपको टिकट पॉइंट के आ गया against कारी election साहब, लड़ी। आपको पॉइंट बिल्कुल वो ठीक वहाँ है। पे खड़े थे। सरदार साहब, और प्रोग्राम बड़े- का वक्त बिल्कुल खत्म हो बस गया। 2 लफ्ज जी जी कि इनकी इस बात से ये हुआ है, इसका मतलब है कि पीटीआई में लोग आ रहे हैं जो कल मुखालिफ उनके थे, वो आज उनके स्टेज पे खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने प्रोग्रेस की है कुछ। प्रोग्रेस की है, बिल्कुल ठीक। और वो बड़ी प्रोग्रेस थी। आपका पॉइंट आ गया। वो बड़ी प्रोग्रेस थी। देखिए ना, ये अलमिया है कि अगर आप अपने कायद के लिए 1500 आदमी जमा ना कर सकें तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखी अवामी अदालत में कौमी, सूबाई, लोकल हर सतह के इशू डिस्कस हुए। मजीद भी जो भी ज्यादती होगी, जुल्म होगा, उसको हम लोग वेरीफाई करके आपके सामने लाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।